बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक तजवीज़ आई कि इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अगर एक छत के नीचे बैठ जाएं तो ये 70 साल के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। क्या ये तीनों एक छत के नीचे इकट्ठे बैठ सकते हैं? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए, मैं आपको पहले एक किस्सा सुनाता हूँ और ये मैंने मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद ये चीज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और इस किस्से में आपके सवाल का और बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद है। ये जो कह रहे हैं ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान एक छत के नीचे बैठे, 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने जिस पैराए में बात की थी वो भी आपको सुनवाता हूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो बात की है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा कि जो जावेद लतीफ़ और ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं सही। इस वक्त एक हॉकिश अप्रोच है और PMLN तकसीम दर तकसीम का शिकार है। PTI को तो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। सही। नून लीग के लोगों को ये मालूम है कि इलेक्शन कल हो, परसों हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, ये जो इक़्तिदार से उतर रहे हैं, इसके बाद नून लीग के टिकट पे फिल वक्त उसके बाद कोई मौजज़ा हो जाए, कोई इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो जाए, फ़िलहाल तो ज़मानतें ज़ब्त करवाने वाली बात होगी। सही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगर 20% या 25% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, सिर्फ 100% धांधली की सूरत में नून लीग जो है वो सरवाइव करती है। ये फॉर्म 47 पर हाँ, 20 से 25% भी शफाफियत हो इलेक्शन में तो ये नहीं जीत सकते। अच्छा, मामला ये अब आप सबको याद होगा कि अब हिम्मत करें ना, ख्वाजा साद रफ़ीक जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा जो है वो अपने साथ वो हिम्मत कार्ड का भी कुछ सिलसिला चल रहा था। मरियम नवाज ने लॉन्च किया। ख्वाजा साद पहले नवाज शरीफ को। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल वर्कर है और ज़ाहिर है कि एक अपना मिजाज है, एक अपनी अपब्रिंगिंग है, आपकी जो सियासी पैदाइश होती है और फिर सियासी परवरिश होती है, आप उसके ताबे होते हैं। बहुत सारी रेड लाइंस या लाइंस आपके इर्द गिर्द खींच दी जाती हैं, उन दायरों को फाड़ के बाहर निकलना, क्रॉस करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। राइट। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये बात तो बड़े उससे शद्दोमत से कह दी कि मुझे इमरान खान ने नहीं, मुझे जनरल बाजवा ने और साकिब निसार ने जेल में डाला था। थोड़ी सी हिम्मत करें, ज़रा सच पूरा बोलें। सही। 7 फरवरी को हम सब ने इश्तिहार देखे थे, चौथी मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ठीक है, 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने जब वोट देने के बाद वो बाहर निकल के वो जो एक टॉक करते होते हैं, जो 2013 में भी उन्होंने कहा था कि 2/3 मेजॉरिटी और फलाना और अक्सरियत दे दें, जब ये वाली गुफ्तगू की 8 फरवरी की रात जी, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात इलेक्शन में वोटिंग का टाइम ओवर होने के बाद पाकिस्तान के मीडिया को दावत दी गई थी कि मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में 10 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच करेंगे जी। इतना कॉन्फिडेंस। सही। और ये वो वक्त है जब हम अपने चैनल्स में ट्रांसमिशंस के लिए बैठे हुए थे। राइट। और हमें जब खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अंदरून सिंध से, बाकी इलाकों से इतलात आना शुरू हुई अपने नुमाइंदों के ज़रिए, अपने सोर्सेज के ज़रिए, और जिन पॉलिटिकल लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ और रहनुमाओं के साथ हम राब्ते में थे, और हमें इन लोगों ने कहना शुरू किया, बताना शुरू किया कि झाड़ू फिर गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। कहते हैं हुंजा फिर गया। उस वक्त 8 और 9 की दरमियानी रात क्या हुआ था जी। अब ख्वाजा साद रफ़ीक थोड़ी सी हिम्मत करे ना, हर चीज़ यानी कि फिर अब आपके मुंह से आती हुई अच्छी लगेगी। राइट। अभी तो आप सुन रहे हैं ना, एक खुरम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मिलने का टाइम नहीं दे रहे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो हवा भर के एक फूल फुला के उनको जनाब वो फ्लैट हुई है इस वक्त। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लोग परेशानी के आलम में, वो मास्क यहाँ पे, आंखें जो है वो फॉक्सी की लाइट्स की तरह की बल्ज आउट हो गई थी, परेशानी थी चेहरे पे, सरासीनगी थी, और सिर्फ परेशानी नहीं थी, खौफ नज़र आता था उन आंखों में। सही। यहाँ से रवाना हुए। अब ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो ज़रा हिम्मत करें और ये बताएं कि वो जो 8-9 घंटे का वक्फा था जिसमें तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन्स बंद हो गए थे और मीटिंग्स और बातचीत, कोई किसी के साथ टेलीफोन पे बात, और ये सब कुछ चल रहा था, मुस्लिम लीग नून की क़यादत जाकर बैठ गई थी जाती उमरा मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से निकल के। वहाँ पर किस लीडर ने और किस लीडर ने ये मशवरा दिया था कि हम इलेक्शन हार गए हैं और
بڑا پن اس میں ہے کہ ہمیں اپنی شکست کا کھلے دل سے اعتراف کر لینا چاہیے. صحیح, اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. 6 مہینے 8 مہینے اس وقت اداروں کے اور عمران خان کے درمیان لڑائی عروج پر ہے. وہ ان کو نہیں چلنے دیں گے, یہ ان کو نہیں چلنے دیں گے. ہمارے خلاف اقدامات موجودہ صورتحال میں نہیں ہو سکتے. ٹھنڈا کر لو چیزوں کو. 8-10 مہینے میں عمران خان کی حکومت کا دڑن تختہ ہو جائے گا اور پھر ہمارا دوبارہ چانس بن جائے گا. یہ مشورے دینا شروع کی اور یہ کہا کہ بھائی ہم الیکشن آن گراؤنڈ ہارے ہیں اور ایسا منور ہوا الیکشن. یہ آپ کو پتہ ہے نا, کچھ لوگوں نے نون لیگ کے فارم 47 ایکسیپٹ نہیں کیا. سب سے پہلے شکست کا اعتراف کیا سر عام کر. ہاں, ان میں بہت سارے لوگ شامل تھے. تو خواجہ سعد رفیق یہ بتائیں نا کہ میاں محمد نواز شریف کی موجودگی میں, شہباز شریف کی موجودگی میں ایک اور شخصیت جو ہے اس نے ایسے ہاتھ اٹھایا تھا, ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی, جو چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ نے مشورہ دینا ہے تو آپ مشورہ دیں. اگر میاں محمد نواز شریف یاسمین راشد کی جیتی ہوئی سیٹ پہ فارم 45 کے مطابق جو ہم نے دیکھے ہیں, فارم 47 پہ ایم این اے بننا قبول کرتے ہیں, خواجہ آصف جن کے 99% ریزلٹس کے مطابق, پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس کے مطابق کچھ 97 یا 98 ہزار ووٹ تھے اور ریحانہ امتیاز ڈار جو ہے وہ 158 یا 60 کے اوپر کھڑی ہوئی تھیں. یہ جو ایک دم شعبدہ ہوا اور اس کے بعد آپ نے حکومت لے لی, بنیادی جڑ یہ ہے. اب آپ ہمت کریں نا اور سچ بولیں, بتائیں کہ یہ جو دیے جا رہی ہے نا, دیکھیں یہ مذاکرات والا معاملہ, میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہمیشہ سے, آج سے نہیں, پچھلے 3 سال میں اٹھا لیں کہ میں نے کون سی ایسا ویڈیو ہے جس میں نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ہاں بالکل ہونے اور سب کو ایک 2 سٹیپ پیچھے ہٹنا چاہیے. لیکن ابھی جو وائبز آ رہی ہیں نا ان مذاکرات کے حوالے سے, ہو جائے گا 2 تاریخ کو. ابھی عرفان صدیقی نے بھی کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو بات ہے, میں آپ کو نا کچھ سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں جس سے آپ کو یہ سیکوینس میں ذرا سمجھ آئے کہ اندر نون لیگ کے بھی کیا چل رہا ہے اور باہر بھی معاملات. آپ کو ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ چیزیں ہو جائیں گی. میرے خیال میں یہ سوٹ نہیں کرتا پی ٹی آئی کو ایک ایسے وقت میں جب انٹرنیشنل پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے موجودہ گورنمنٹ پر کہ 8 فروری کا الیکشن آپ کا ٹھیک نہیں ہوا, آپ کے ہاں جمہوریت جو ہے وہ اس کو بالکل ایک ختم ہو کے پامالی ہوئی ہے, 26 نومبر ہوا ہے, اس سارے کے لیے بات چیت چل رہی ہے. تو آپ نے پی ٹی آئی کو انگیج کر لیا اور انٹرنیشنلی ان ممالک سے جہاں سے پریشر آ رہا ہے ان کو دینے کے لیے اب آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ بھئی آپ جن کی وکالت کر رہے ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ سپریم ہے وہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل داخلی معاملات میں میڈلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. کر لیا کہ ہماری حیثیت جو ہے قانونی اور آئینی. ہاں, اب رانا ثناء اللہ کی بھی ذرا بات سن لیں. جی, لیکن اس میں اگر 3 نام اور شامل کر لیے جائیں اور ان کی سوچ وہی ہو جو 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف کی تھی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے. اچھا, میں یہاں پہ روک رہا ہوں, لمبا بیان ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی فیصلہ سازی میں جو امپورٹنس حاصل نہیں ہے, میاں محمد نواز شریف کے ارد گرد قریبی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک خاص, آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتائیں, آپ بھی بتائیں مجھے, میاں محمد نواز شریف کے منہ سے ادا ہوا گیا کون سا نیا جملہ آپ کو آخری یاد ہے کہ کوئی نئی بات انہوں نے کی ہو؟ کبھی بھی نہیں. میں نے تو جب سے ان کو جو ڈسکورس اویلیبل ہے, جو عرفان صدیقی بات کر چکے ہیں, جو ان کی ٹیم کے ان کی پارٹی کے لوگ بات کر چکے ہیں, جو بات آلریڈی انفارمیشن ڈومین میں اویلیبل ہے, میاں محمد نواز شریف سوائے اس کے کہ اس کو رپیٹ کریں مجھے کیوں نکالا, لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, مجھے اداروں نے ساتھ نہیں دیا, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا, اس کے علاوہ موٹر ویز آ جاتی ہیں, ایئرپورٹس آ جاتے ہیں یا پھر سڑکیں, اور پرانی باتیں ہیں نا, کچھ بھی نیا نہیں ہوتا. جو نون لیگ کے اندر کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ایک خاص فریم آف مائنڈ میں جا چکے ہیں, ان کے ساتھ
آپ آج کے کسی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہو وہ سے کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, اس کا ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. کاشف عباسی صاحب نے اس پر خبر دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اب نواز شریف صاحب سے جو بھی ملتا ہے نا وہ سیاست پر بات شروع کرے تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ سیاست پر بات بھی نہیں کرنی, اور وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. یہ مارچ 2024 میں آپ نے اور میں نے ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے یہ خبر دی تھی, جی اگر آپ کو یاد ہو, لوگوں کو یاد ہوگا, بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. میاں محمد نواز شریف کی آنکھیں ویران نظر آتی ہیں, ان کا تھاٹ پروسیس عجیب و غریب قسم کا ایک ڈپریشن ہے وہ. ہاں آپ کو یاد آ گیا نا کہ یہ مارچ 2024 میں ہم نے یہ ویڈیو کی تھی اور اس میں ہم نے یہ ساری ڈیٹیل دی تھی کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ایک بالکل ہی ڈیلوژنل اور قسم کے شخص ہو چکے ہیں. تو یہ جو انڈیو امپورٹنس, ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کے قائد ہیں, صدر ہیں, انہی کے نام پہ یہ جماعت ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دینی ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف کی زبان جو بول رہے ہیں نا اس وقت, وہ نہ رانا ثناء اللہ ہے نہ خواجہ سعد رفیق ہیں. خواجہ سعد رفیق نے تو اپنی پارٹی کو لتاڑ دیا, انہوں نے کہا ہم یہ بھی آزما چکے, یہ بھی آزما چکے, irrelevant ہو جائیں گے. صحیح, وہ بات پتہ ہی کی کر رہے ہیں, لیکن جس وقت تک وہ پورا سچ نہیں بولتے وہ بھی اپنا حق ادا نہیں کر رہے. صحیح, ایز اے پولیٹیکل ورکر پھر آپ نکل کر آئیں, پھر آپ پورا سچ بولیں, سچی بات بتائیں کہ بھئی ہم چوری کے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ نے بھی اشاروں کنایوں میں اس تقریب میں بھی, خواجہ رفیق والی تقریب میں بھی, اور اس سے پہلے ایک ٹاک شو میں بھی جی اعتراف کر لیا کہ 2024 کا الیکشن لوٹا ہوا الیکشن ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آج کا سچ, اپنا سچ منوانا ہے تو اس کے لیے ہمارا کل کا سچ ماننا ہوگا, 2018 کا سچ اس کے اوپر ماننا ہوگا. اب بات یہ کہ جو 2018 کی انتخابی دھاندلی ہے نا, اس کا ثبوت سب سے بڑا ہے خواجہ آصف, اس کے خود بتا دیا. ہاں, اب جو 2018 کی انتخابی دھاندلی ہے نا, اس کے حوالے سے پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ سیٹیں جیت رہے تھے, ہماری کم ہو جائے, ہماری کم کی گئی, جی 30-35 سیٹوں کا ایک کمزور حکومت بنائی گئی تاکہ ہم قابو میں رہیں, ہمارا جو ہے وہ صورتحال وہ کرنے کے لیے, کیونکہ عمران خان کے حوالے سے ان کو آئیڈیا تھا کہ چیزیں شاید خراب ہو سکتی ہیں ایٹ اے لیٹر سٹیج. لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ دھاندلیاں تو ہوتی ہیں نا پاکستان کے ہر الیکشن میں. او بھائی جو اب ہوا ہے تو یہ تو دھاندلا ہے, یہ تو وہ کام ہے جس پہ وہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو آپ دودھ میں پانی ملاتے تھے نا, اب آپ نے پانی میں دودھ ملا دیا. صحیح کہا. تو آپ نے کیا بنایا؟ یہ جو صورتحال ہے اس میں میاں محمد نواز شریف کی اس وقت جو وقت ہے, جو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اس وقت ان کی وقت ہے, وہ اون چودھری کے پائے کے رہنما ہیں جن کو انہوں نے ووٹ دیا تھا. نہیں, میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ بات دیکھیں, میاں محمد نواز شریف کیا اپنے بلبوتے پہ اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں؟ نہیں, وہ اسی کے بلبوتے پہ سیٹ جیت سکتے ہیں جس کے بلبوتے پہ اون چودھری سیٹ جیت سکتا ہے. تو میاں محمد نواز شریف اور اون چودھری میں کیا فرق رہ گیا ماں سوائے اس کے کہ آپ 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم ہیں اور آپ ایک وقت میں ایک ایسی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں جو ایک وقت میں پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت رہی ہے. صحیح. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ فی الوقت تو کرنٹلی تو آپ کی وقت اور معاملہ ایسے ہے. آصف علی زرداری صاحب, خیر ان کے بارے میں بات کبھی کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. البتہ یہ جو میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے سافٹ قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ میاں محمد نواز شریف وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو حل کر لیں گے, اور یہ آئیڈیل باتیں ہیں. میاں محمد نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں اس وقت جاوید لطیف. صحیح. میاں محمد نواز شریف کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے خواجہ آصف کی اپنی انگزائٹیز بھی. وہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ جس طرف جا رہے ہیں, اگر ایونچولی انہوں نے منتج ہونا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں اور عمران خان کی پارٹی یا عمران خان خود اقتدار میں واپس آ جائیں, تو اس میں جو لوگ سب سے زیادہ پریشان ہوں گے ان میں سے ایک خواجہ آصف صاحب. ہر وہ بندہ جس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہونے والا جو بھی معاملہ تھا, اس یعنی کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا, اٹھایا گیا, کوئی آپ کو روتا ہوا, ہانپتا ہوا یا اس قسم کا نظر آیا نا, اس کو موک جن لوگوں نے کیا ہے خواجہ آصف پہلے نمبر پہ, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ خواجہ آصف ہے. جن کو یہ پتا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نہیں بھاگے تھے, برداشت کریں, فلانا کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سچ مچ برداشت کرنے کا ٹائم ہے. تو باہر سے تیارے آ جاتے ہیں نا, باہر چلے جاتے ہیں. نہیں, وہ تیارے جن کے لیے آتے ہیں نا وہ خانسامے میں ہوتے ہیں میاں محمد نواز شریف کے, خواجہ آصف نہیں ہوتے. وہ مسئلہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. خواجہ آصف صاحب کی اسی کے اوپر ذرا گفتگو سنیں, پھر میں آپ کو سنواؤں گا جاوید لطیف جو کہ اصل میں میاں محمد نواز شریف کا شو سٹاپر جو ہے, مائنڈ سیٹ جو ہے وہ شو سٹاپر. صحیح کہا آپ نے. لیکن میں ایک بڑے محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کریں, ضرور کریں, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, لیکن خیال رکھیے اور رولے نہ جائیے کدھر. کامیاب ہو گئے تو رولنا تو
ایک شخص کی تاریخ ہے نا کوئی, اس نے مجھے کوئی بتا دے, پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی ہے. لاہوری ہے سارے تھی بیٹھے تھے, لاہور ہی رہن والا ہے نا وہ. کوئی ایک بندہ بتا دے زندگی میں کس رشتے کی اس نے وفا کی ہے. نہیں یار میں مذاق نہیں کر رہا. اچھا اس کے اوپر انہوں نے پھر وہ تنقید کی. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, ایک چیز میں نے اپنے شو میں بھی, اختیار ولی جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, عامر مغل تھے, ریاست آزاد صاحب تھے, خواجہ آصف کی طرح. نون لیگ کا ظاہر ہے کہ ایک خاص وہ ہے, وہ تنقید کے لیے ان کے پاس ایک اوبویسلی اپنا پلندہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو نون لیگ جو ہے نا وہ اکثر یہ کہتی ہے عمران خان نے وفا نہیں کی, عمران خان نے فلاں وعدہ پورا نہیں کیا, وہ نوکریوں کا وعدہ پورا نہیں کیا, وہ جناب اپنا وہ گھر نہیں آئے اور وہ فلانا نہیں ہوا. اور پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے, اس کے ورکر کو کرنا چاہیے, وہ نہیں کر رہے. انہیں یہ سب کچھ نہیں ہوا. نہیں میں سب سے زیادہ جس چیز کو یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفا نہیں کی, ٹھیک ہے بھائی ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں کیا. نواز شریف تو اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. نہیں ہم خواجہ آصف صاحب کی یہ ساری باتیں اور نون لیگ کی یہ ساری باتیں سچ مان لیتے ہیں. میں اس بات پہ اکثر بڑا سوچتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے, اگر یہ سب کچھ بھی ٹھیک ہے, پھر بھی لوگ نا وہ پاگل ہیں. میں تو حیران ہوں نا پھر اس بات پہ کہ وہ 10 اپریل کی رات ترانہ پڑھتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کے لیے تو نہیں نکلے تھے. مجھے وہ 8 فروری کو جو 99 والا یاد ہے کہ لوگوں نے ڈھول بجائے تھے. بھائی عمران خان یہ سب کچھ کرتا ہے, چلے ٹھیک ہے یہ کرتا ہوگا, صحیح, میں جج تو نہیں ہوں نا, لوگ ہیں نا جج. تو لوگ 8 فروری کو اس کو ووٹ دینے کے لیے کیوں نکلے؟ بے وفا ہے, اس نے کسی کی مطلب اس نے کبھی کسی کی لاج نہیں رکھی, کسی کا خیال نہیں رکھا, جتنی بھی کالز عمران خان نے دی ہیں لوگ باہر نکلے ہیں, اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں تو یہ جو ہے نا صاحب تو کہتے ہیں مجھے جب نکالا تو میرے لیے کوئی نہیں نکلا. ان کی تقریر خواجہ صاحب سن لیں. اب آ جائیں شو سٹاپر پہ, میاں جاوید لطیف. جاوید لطیف کی پہلے والی جو گفتگو میں سنوا چکا ہوں نا, آئی ول ناٹ ریپیٹ دیٹ, کہ وہ اس میں بیسیکلی اداروں کے اوپر شکوک کا اظہار اور ان کو بخب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح وہ لڑائی نہیں ڈلوانی ہوتی کہ یار نہیں لڑو بھائی لڑو, ان کو پرے کرو. اب یہاں سنیں گے ذرا, جاوید لطیف سمر عباس کے شو میں تھے اور انہی ٹاکس کے حوالے سے یا اس دوران عمران خان کو دی ہوئی آفرز کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. ڈیل آفر ہوئی تھی, میں نے مسترد کر دی ہے, میں نے نہیں جانا بنی کالا. یہ بھی بات غلط ہے. بات یہ ہے کہ جو آفر کرنے والے ہیں ان کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے, اور جو شخص جس بدلے میں اس کو آفر کی جا رہی تھی وہ بھی پبلک کی جانی چاہیے چیزیں. بات یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں کی کہ دونوں سائیڈوں سے کوئی اصولی موقف نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک شخص پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے. یہی منصوبہ بندی دنیا کے کسی اور خطے میں کی جائے تو کیا کوئی اس کو معاف کر سکے گا؟ اور ریاست معاف کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو اس وقت ایک پوری لابی جو ہے وہ ایکٹیو ہے, چاہے یہ جتنی مرضی بات کر لیں ان مذاکرات کو ناکام بنوانے کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مول صاحب جب ہم اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھتے ہیں نا, تو پریکٹیکلی نہ حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کچھ ہے, نہ عمران خان کے پاس حکومت کو دینے کے لیے کچھ ہے. عمران خان کچھ دیتے ہیں تو عمران خان لوز ہی کریں گے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ گھر چلے جائیں, آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ 5 سال اس حکومت کو چلنے دیں. اگر عمران خان یہ کرتے ہیں تو یہ جو 500 600 500 550 دن جو آپ نے جیل میں نکالا پوری پارٹی کے یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے, اور اس وقت پریکٹیکلی بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا بدلاؤ آ چکا ہے کہ عمران خان بھی اگر اس پوزیشن سے پیچھے ہٹتے ہیں جس پوزیشن پہ وہ کھڑے ہیں تو پھر وہ عمران خان نہیں رہیں گے. وہ ہر پرچے میں اب 100 میں سے 100 نمبر ہی لیں گے. وہ کہانی نہیں اب جو ہے نا وہ چل سکتی. دوسرا, حکومت جو ہے حکومت کے وسوسے بالکل حق بجانے میں, اور وہ جو کچھ ہو چکا ہے, جو اس وقت صورتحال ہے آپ کے سامنے انفولڈ ہوئی بھی, جی وہ یہ ہے کہ حکومت اگر حکومت نہیں رہے گی تو جو پاکستان چھوڑ کے لندن, جدہ, ریاض, ابو دھابی, ملیشیا, کوالالمپور, استنبول, کسی بھی جگہ پہ کسی نے کوئی ٹھکانہ بنایا, وہ جو جانے میں کامیاب ہو جائے گا کرنٹ سینیریو میں وہ ہو جائے گا,
جو نہیں ہوگا وہ ڈیالہ میں وہ اڈیالہ میں ہوگا، وہ کوٹ لکھپت میں ہوگا، وہ مچھ میں ہوگا، وہ میاں والی میں ہوگا، وہ شیخو پورہ میں ہوگا، فیصل آباد سینٹرل جیل، وہ پھر وہاں پہ ہوگا۔ صحیح، یہ اور پھر اعتراض بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو بات ہے نا کہ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ یا اقتدار میں ہوتے ہیں یا آپ جیل میں ہوتے ہیں، یہ وسوسہ بالکل درست ہے۔ البتہ جب آپ انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھتے ہیں، جس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے، صحیح، اور معاشی جو صورتحال ہے اس پہ بھی اب کچھ پروڈکشنز آئی ہیں 2025 کے حوالے سے، اس پہ پھر بات اٹھا رکھتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔